बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो कि कल तक अपोजिशन थी अब कायम हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने हलफ उठा लिया है और 34 रुकनी वफाकी काबीना ने भी हलफ उठा लिया है। थी तो ये 36 रुकनी, लेकिन इनमें एक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हलफ नहीं उठाया। दूसरा हाजी नवाज़ खोखर के साहबजादे सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने ये कहकर हलफ नहीं उठाया कि वो अपने हलके पर ज़्यादा तवज्जो देंगे, लेकिन मेरा तो ख्याल ये है कि उनको वज़ीर ममलकत बनाया जा रहा था, वो उसके लिए वो तैयार नहीं हुए। एक बड़े सीजनड पॉलिटिशियन है, उन्होंने उनका इनकार बनता है। नाज़रीन कराम, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना न भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिलेगा। नाज़रीन कराम, पहले हम बात करते हैं आज 34 रुकनी वफाकी काबीना की तश्कील पर। देखिए, इसमें 14 वज़रा मुस्लिम लीग नून, 11 वज़रा पीपल्स पार्टी और 4 वज़रा JUI के हैं। इस तरह उसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जिसके रहनुमा हैं शाहज़ीन बुगटी, उन्होंने भी एक नशिस्त ली है। बाप के लोगों ने भी एक नशिस्त ली है। इसी तरह दीगर जमातें भी हैं जिनका एक आदमी है, उनको उन्होंने अकोमोडेट किया है, लेकिन अभी उसमें गुंजाइश मौजूद है। आम तासर यह था कि शायद इतने 8-10 दिन हो गए हैं वज़ीर आज़म काबीना तश्कील देने में नाकाम रहे। ऐसी बात नहीं थी। मुस्लिम लीग नून के पास बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ हैं। दफा की उनके पास जिम्मेदारी है। ख्वाजा आसिफ जैसे शख्सियत को लिया गया जो पहले से ही दफा उनके पास रहा है। फिर राणा सनाउल्लाह जो कानून और दाखिला के मामला बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। कुदरत खुदा की, अब देखें, कल तक इनको एक हीरोइन के केस में बंद किया गया था। आज अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया है, वो बाकी वज़ीर है। आज़म तारड़ एक नए वफाकी वज़ीर कानून है, जिनको सेनेट में तो कायदे अज़्ब अख़लाफ़ नहीं बनाया जा सका, उनको वफाकी वज़ीर बना दिया गया। ये वो वफाकी काबीना इसमें से जिसमें उन्होंने कहा जी कि 34 में से कुछ 24 आदमी जो हैं वो ज़मानत पर हैं। तो ज़मानत की जो आप ताना देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इमरान खान की हुकूमत ने अपने दौर में सारी अपोजिशन को जेलों में भेज रखा था। कुछ ज़मानतें करवा रहे थे, कुछ लोग जेल काट रहे थे। 2-2 साल लोगों ने जेल काटी। हमारे सामने हमजा शहबाज की जेल सामने है, हमारे सामने शहबाज शरीफ की जेल है, शाहिद हकान अब्बासी की जेल है, एहसन इकबाल हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, मुफ्ता इस्माइल हैं। मैं किन किन के नाम गिनूँ? खुर्शीद शाह है, 2 साल से वो कैद रहे, जेल रहे। कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा इमरान खान ने कि जिसको उन्होंने जेल में ना भिजवाया हो। उनको तस्कीन होती थी इस बात से कि जब तक अपने सियासी मुखालिफिन को जेलों में न डाल लें। बहरहाल अब काबीना बन गई है। कुछ लोग तो कहते हैं चोर दरवाजे से आ गए। चोर दरवाज़ा कौन सा था? चोर का दरवाज़ा तो होता है कि गैर जमहूरी तरीके से कोई लोग आ गए हों। एक जमहूरियत का प्रोसेस है। पहली बार एक ऐसे वज़ीर आज़म को उनके अपने अमाल की वजह से वज़ारत उज़्मा से अलग होना पड़ा, लेकिन एक बहादुर आदमी की तरह वो वज़ारत उज़्मा के मनसब से अलग नहीं हुए, बल्कि रोते धोते हुए यहाँ से गए। और फिर कह रहे हैं कि मैं रात को सुप्रीम कोर्ट के खुलने का मेरे दिल में बात है।
آپ کس بات کی سپریم کورٹ کا تانا دیتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے آپ کو حکم جاری کیا کہ آپ کے خلاف ووٹنگ ہو جائے، اسپیکر بھی آپ کا غلام، ڈپٹی اسپیکر بھی آپ کا غلام، یہ آپ کے صدارتی ملازم ہیں، غلام کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بات آپ کی ماننے کے لیے سپریم کورٹ کی تیار نہیں تھا۔ پھر سپریم کورٹ کیا کرتی؟ پھر سپریم کورٹ پاس جو پاور ہے، وہ جو اختیار ہے کہ کسی کو جو اس کی حکم عدولی کرتا ہے پھر اس کو 6 مہینے کے لیے جیل بھیج دیتی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض اوقات اورنگزئی صاحب کے کیس میں انہوں نے کہا تھا اگر 6 مہینے بعد معافی نہ مانگے تو پھر اگلے 6 مہینے اس کے لیے اس کی سزا ہو جائے۔ آپ خود سری جو آپ میں پائی جاتی ہے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ ملک میں قانون اور آئین کی حکومت ہو۔ اسی سپریم کورٹ نے جب آپ کو صادق امین قرار دیا تو ابھی تک آپ وہ اپنے ماتھے پر سجائے پھرتے ہیں۔ صادق امین تو ایسے رہے کہ 14 کروڑ کی آپ نے گھڑیاں، آپ نے جیولری اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا آپ کو ملتا رہا، آپ نے دبئی کی مارکیٹ میں فروخت کر دی۔ آپ لے جانا آپ نے پیمنٹ کر کے لے گئے، جتنی بھی دی آپ نے، جس حساب سے بھی دی، لیکن وہ آپ کا ایک قانونی ہوگی بات، لیکن ان تحفوں اور تحائف کا تو آپ نے اپنے پاس رکھنا تھا۔ آپ نے مارکیٹ میں بیچ دیا۔ اتنا کنگلا وزیر اعظم تو شاید دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کہ جس کو تحائف دیے جائیں وہ تحائف استعمال کرنے کے بجائے لوگوں کو بتایا کہ یہ مجھے تحفہ سعودی شہزادے نے دیا ہے، لیکن جب ان کو پتہ لگا کہ ان کے تحائف کی یہ قدر ہے تو سارے کے سارے تحائف مارکیٹ میں فروخت کر دیا۔ تو کتنی پاکستان کی بےزتی ہوئی ہے۔ آپ مقدمے چلاتے ہیں نواز شریف کے خلاف، آصف زرداری کے خلاف، یوسف رضا گیلانی کے خلاف، نہ جانے کس کس کے خلاف۔ تو یہ جو 34 رکنی کیبنٹ بنی ہے، اس میں ابھی توسیع ہوگی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان میں جوتیوں میں دال بٹے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے جو تناسب بنتا ہے وزارتوں کا، اس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو زیادہ سیٹیں دی ہیں۔ اسی طرح جو JUI کا بنتا ہے اس کو بھی انہوں نے زیادہ نشستیں دی ہیں، اور پھر جو انہوں نے مانگا وہ دے دیا مسلم لیگ نون نے، اور یہ اس لیے دیا کہ وہ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، اور آئندہ بھی میرا خیال ہے وہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ انتخابی اتحاد بن جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری جو لندن جا رہے ہیں، ابھی میرا خیال ہے پہنچ بھی گئے ہوں گے، وہ نواز شریف سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس کچھ 4-5 نکات ہیں جن کی اپروول وہ نواز شریف ہی دے سکتے ہیں۔ ایک وہ گورنر پنجاب چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ہو، ایک وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی ایسی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے کہ کچھ نشستیں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو دے دے جہاں وہ اپنے چاہتے ہیں کہ لوگ الیکٹ ہوں۔ اور غالباً میاں نواز شریف اس معاملے میں بڑے سخت ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ساری کی ساری مسلم لیگ کی نشستیں یہ جو اتحاد بناتے ہیں لوگ بانٹ کر لے جائیں۔ اسی طرح وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مستقبل قریب میں بھی ہم اشراکت اقتدار کریں۔ اگر یہ نشستیں دیں، کل وہ سارے اکٹھے ہوں، اب یہ مقابلہ کریں گے عمران خان صاحب کا۔ 3 جماعتیں تو آپ سمجھ لیں گے اگلا الیکشن جو ہوگا انہوں نے آپس میں سیٹیں منقسم کر لینی ہے اور ان کا الیکشن ہونا ہے، اور یہ 3 جماعتی اتحاد جو ہے یہ عمران خان کا مقابلہ کرے گا۔ اور عمران خان صاحب جس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ جلسے جلوس کر کے ان کو مروب کر لیں گے، کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے یہ بخار اتر جائے گا۔ ابھی تو آپ نے کہنا شروع کر دیا جناب عمران خان صاحب کہ میں امریکہ کے مخالف نہیں ہوں، امریکہ مرد آباد نہیں کہوں گا، ایبسلیوٹ ناٹ۔ جس تناظر میں نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ میں اڈے نہیں دینا چاہتا تھا، آپ سے کسی نے اڈے مانگے ہی نہیں تو آپ ایبسلیوٹ ناٹ کہہ کر اپنی بناتا چاہتے تھے کہ آپ کوئی آزاد خارجہ پالیسی کے بڑے بڑے چیمپئن ہیں۔ اب آپ کو احساس ہوا نا کہ آپ نے غلطیاں کی، آپ نے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کروا کر اسی غلطی کا بھی آپ نے اعتراف کیا، ابھی آپ بہت ساری اور غلطیوں کا بھی اعتراف کریں گے۔ رہی بات آپ کے جو غبارے کی، جو آپ کے جو غبارے میں جو ہوا بھری ہوئی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ عوام سارے اینٹی امریکہ باہر نکل آئے ہیں۔ آپ کے جلسوں کی صحیح رپورٹس آ رہی ہیں، اس میں پتہ لگتا ہے کہ لوگ اتنے نہیں ہوتے جتنے کہ آپ کے جو سوشل میڈیا کے کاریگر ہیں
وہ ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. چلے ہوں بھی لوگ, تو کیا پاکستان میں لوگ فوائد اٹھاتے ہیں امریکہ سے؟ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں امریکہ کو, ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یورپ کو, یہاں ہمارے کوٹے ہیں. آپ 21-22 ارب ڈالر کی ہم ایکسپورٹ ان کو کرتے ہیں. اگر یہ ہماری ایکسپورٹ ہی بند کر دے تو پاکستان تو بیٹھ جائے گا. پاکستان کے مسائل کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی پالیسیاں بنانی پڑیں گی. تو جناب وزیر اعظم, یہ جو آپ کے جناب عمران خان صاحب, جناب وزیر اعظم تو اب ہمارے شہباز شریف صاحب ہوئے نا. آپ شہباز شریف کی سپیڈ سے نہ تو کام کر سکتے ہیں, نہ اتنے ویجیلنٹ ہیں, نہ اتنی آپ میں کیپیسٹی ہے. پھر اس کے علاوہ جو دیگر امور ہیں, نیب کے متعلق معاملات ہیں, ان سب کو ٹھیک کیا جائے گا. اب یہ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے کل, اس پہ لوگ طرح طرح کے, یہ جو سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو جلے بنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ عجیب عجیب تبصرے کرتے ہیں. خدا را آپ یہ کام چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں آپ اپنے آدمیوں کو سمجھائیں. عمران خان صاحب یہ آپ کے لیے کانٹے بو رہے ہیں. اگر آپ اس طرح ریاستی اداروں کا مذاق اڑاتے رہیں گے, ان کے بارے میں آپ سوشل میڈیا پر ماس آپ کے لوگ دیتے رہیں گے, تو آپ کے لیے تو فاصلے بڑھیں گے. رہی بات نواز شریف کی, تو نواز شریف تو اب آنے والا ہے. آج آئے, کل آئے, کسی وقت بھی آئے. جو یوں ہی ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ جائیں پاکستان, وہ آئیں گے جیل, سیدھے جیل جائیں گے. جیل سے اپنا کیس لڑیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ سرخرو ہوں گے. تو نواز شریف کو تو کوئی نہیں روک سکتا. عمران خان صاحب, آپ 2018 سے زیادہ مضبوط نہیں ہیں. 2018 میں بھی آپ کے لیے بڑے کارہائے نمایاں کیے گئے, تب جا کر آپ کے لیے کچھ نشستیں ہوئی. اب 155 نشستیں جو تھی لی, آپ دیکھیں گے آپ 55 نشستوں پر آ جائیں گے. آپ نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے, ایک سیاسی غلطی کی ہے کہ آپ نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے. پھر کمال ایک ہے, آپ کا ایک وہاں گورنر بٹھایا ہے, پی ٹی آئی کا کارکن ہے, اور وہ اس کو ڈسمس کر دیا ہے وزیر اعظم نے. وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر صدر پاکستان جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے کارکن کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا آپ بیٹھے رہیں, آپ جائیں مت. اور پھر انہوں نے منتخب وزیر اعلیٰ کا حلف لینے سے انکار کر دیا ہے. آپ پھر ایک نئی اختراع نکالی ہے کہ جی وہ استعفا ہی غلط منظور ہوا تھا. بھئی اب آپ کو یاد آیا جب آپ نے چودھری سرور صاحب کے ذریعے منظور کرایا. انہوں نے کہا, میں نے ان کو خود سامنے بٹھا کر پوچھا کہ ہاں آپ نے استعفا دیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے استعفا دیا ہے. تو پھر اس کے اوپر گورنر پنجاب نے لکھا کہ میں اس کا استعفا منظور کرتا ہوں. یہ نہیں ہوا کہ جناب وہ استعفا عمران خان صاحب نے منظور کیا تھا. بہرحال آپ نے قانونی مشکافیاں پیدا کرتے رہیں, کتنے دن آپ ڈینائی کر سکتے ہیں. بالآخر تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ حمزہ شہباز کو دینی پڑے گی. اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو قانون اور آئین کی بات کرتی تھی, فارن فنڈنگ کیس میں بھی اس کو جو رگڑا ملنے والا ہے, اور دیکھیں گے کہ فارن فنڈنگ کیس پوری کی پوری پی ٹی آئی کی لٹیا ڈبو کر رکھ دے گا.